बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि आज की तारीख में पाकिस्तान के मीडिया पर इमरान खान की माफ़ी और 9 मई को लेकर एक नया बयानिया बनाया जा रहा है। 2 स्टेटमेंट्स जारी किए गए। राना साहब ये कहते हैं कि 9 मई में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुद्दई है, लिहाजा माफ़ी का सवाल भी आपने उनसे करना है, पाकिस्तान की हुकूमत आपसे कोई ताउन नहीं कर सकती। दूसरी तरफ तलाल चौधरी साहब ये कहते हैं कि माफ़ी नहीं मिलेगी बल्कि आपको सजा दी जाएगी। इन दोनों बयान से पहले एक सवाल सलमान अकरम राजा साहब से किया गया कि क्या इमरान खान माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। अगर आप तीनों बयानात को सामने रखकर देखें और इनकी टाइमिंग पर गौर करें तो पता ही चलता है कि इन तमाम सवालों का जो स्क्रिप्ट राइटर था वो एक ही था और जो जवाब आया उसकी बुनियाद पर अब एक नया बयानिया बनाया जा रहा है। पहले जाकर सलमान अकरम राजा या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी फर्द से सवाल करो कि क्या इमरान खान माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे और उसके बाद आप रिएक्शन दें। और फिर सवाल क्या पूछा गया, जवाब उसका क्या आया, बयानिया क्या बनाया जा रहा है, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1.5 बरस से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। पाकिस्तान की अदालतों में आप ये साबित नहीं कर सके कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन था। अगर रिकॉर्ड पर आपके पास सबूत होते या प्रोसिक्यूशन ये कामयाब हो जाती तो आपको इस किस्म के बयानिए बनाने की जरूरत ना पड़ती। हाईकोर्ट ने आपको वक्त दिया कि जाओ जाकर सबूत लेकर आओ और साबित करो कि इमरान खान इस चीज़ के मास्टरमाइंड है और आपने तहकीकात करनी है। लेकिन ये सबूत आप किसी अदालत में पाकिस्तान में इमरान खान की हद तक पेश नहीं कर सके, तो फिर आपको इसी किस्म के बयानियों की ज़रूरत पड़ती है। राना सनाउल्लाह की कल की ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने वज़रा को क्या टास्क दिया जाता है इस हवाले से उन्होंने बताया कि वज़ीर दाखिला उन्हें वही काम करना है जो उन्हें बता दिया जाता है। सलमान अकरम राजा साहब का जी एक इंटरव्यू है और उन्होंने मज़ीद क्या कहा। सलमान साहब ये कहते हैं कि जमहूरियत और आइन के हकूक़ के लिए सबको इकट्ठे बैठ कर आगे के रास्ते का तयन करना होगा। दोबारा कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाएं और इमरान खान से मशवरा करने दें और हम सब शरीक हो जाएंगे। अब बार बार पाकिस्तान की हुकूमत ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क की फिक्र नहीं है, तो इसका जवाब आज आ गया कि आप कौमी सलामती कमेटी दोबारा एक इजलास बुला लें और इमरान खान को इसमें उनकी शिरकत को यकीनी बनाया जाए, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें शामिल हो जाएगी। सलमान अकरम राजा साहब ये भी कहते हैं कि हम सब इकट्ठे बैठेंगे तो 9 मई पर भी रास्ता निकल आएगा जो सबको काबिल कबूल होगा। लेकिन उन्होंने ये वाजे किया कि 9 मई के हवाले से इमरान खान कभी भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। मेरा ख्याल है कि ये सवाल ही रेलिवेंट है और इसका जवाब सलमान अकरम राजा साहब को ये देना चाहिए था। एक वकील हैं, मेरे से बेहतर दलील दे सकते थे कि 9 मई के तमाम वाक़यात को आप पाकिस्तान की अदालतों में जाकर साबित करें। सवाल पूछने और जवाब हासिल करने और बयानिए बनाने से कोई मास्टरमाइंड नहीं बन जाएगा। सलमान अकरम राजा साहब ये भी कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि मैं असूलों से पीछे नहीं हटूंगा, पाकिस्तान की आवाम के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और जो डील्स की ऑफर की जा रही हैं किसी डील को भी मैं कबूल नहीं करूंगा। अब दूसरी तरफ से राना सनाउल्लाह साहब जो ये पूरा बयानिया बनाया गया टीवी के ऊपर, जवाब आ गया। राना साहब ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में सियासी अमल को सियासी जमातों को लीड करना है, हम इस सियासी अमल के लिए ताउन करने को तैयार हैं और मौजूदा सूरत हाल में सियासी जमातों को बैठना होगा और हम बैठने के लिए भी तैयार हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने एक इशारा दे दिया कि बलूचिस्तान का हल किसी ऑपरेशन में नहीं है और जिन लोगों के पास इस वक्त फैसले करने की सलाहियत है और जो फैसले बलूचिस्तान के हवाले से आज तक करते आए, इन लोगों के पास कोई हल नहीं है। आप पाकिस्तान की सियासी जमातों को कंट्रोल दें और वो लोग बैठकर फैसला कर लेंगे। अब इसका क्या रिएक्शन आता है राना साहब को कुछ दिनों में पता लग जाएगा, क्योंकि जब भी इन तमाम वजीरों को मौका मिलता है ना तो ये जमहूरी बनने की कोशिश करते हैं। राना सनाउल्लाह ने एक और भी बात कही, वो ये कहते हैं कि दहशत गर्दों की रीसेटलमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का मुश्तरका फैसला था। चलें ठीक है, आपने ये स्टेटमेंट और बयानिया आप काफ़ी दिनों से बना रहे हैं, तो जो ख़तो किताबत उस वक्त हुई और जो फैसले काबीना ने लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मदद से या फिर उनके साथ मुश्तरका जो फैसला लिया गया, सरकार इसकी कोई लिखत पढ़त हुई होगी कहीं ना कहीं, तो आप तमाम इन पेपर्स को पब्लिक कर दें और फिर जनरल बाजवा आपके साथ कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कन्फ्रंट करने के लिए भी तैयार हैं कि मुझे बताया जाए, मुझे वो आबादियां दिखाएं, वो इलाके दिखाएं जहां पर इन दहशत गर्दों को लाकर बसाया गया। ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। और जब ये रीसेटलमेंट वाली दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट गई, वहां भी अदालत ने यही सवाल किया कि जाओ जाकर सबूत लेकर आओ और ये पॉलिसी मैटर है, हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। आपको एमएल वली साहब ये मामला पाकिस्तान की पार्लियामान में उठाना चाहिए और दरखास्त उन्होंने खारिज कर दी। अब इसी तरह का मामला
رانا صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ 9 مئی کے واقعات کی مدعی اسٹیبلشمنٹ ہے اور اگر معافی مانگ لی جائے تو گنجائش نکل سکتی ہے. کیوں یہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. پچھلے 2 برسوں میں اگر عدالتوں میں یہ ثبوت پیش نہیں کیے جا سکے تو اگلے 200 سال بھی آپ لگے رہیں گے نا, یہ ثبوت کبھی بھی عدالتوں میں نہیں آئیں گے, کیونکہ پاکستان کی پروسیکیوشن نے بتا دیا ہے کہ سرکار ہمارے پلے کچھ نہیں ہے اور صرف بیانی کی حد تک تو آپ کھیل سکتے ہیں, مگر عدالتوں میں ثبوت جب پیش کرنے پڑیں گے تو ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے اور یہ ایک دن بھی کیس نہیں چل سکتا کسی کو یہ ثابت کرنا کہ کون ماسٹر مائنڈ تھا اور کس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا. اب یہ جو اعتراف کیا گیا نا رانا صاحب کی طرف سے, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک طرف دہشت گردوں کی آبادکاری کا معاملہ ہے تو دوسری طرف پی ڈی ایم کے ٹولے کی جو آبادکاری تھی اس کا اعتراف رانا ثناء اللہ نے کیا. رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2024 میں ہم نے کوئی محبت نہیں کی اور نہ ہم سے کسی نے محبت کی, بلکہ کسی کی بے وفائی ہمارے کام آ گئی. اب یہ انہوں نے کس طرف اشارہ کیا؟ جنرل باجوہ اور عمران خان جو ایک پیج پر ہونے کی بات کرتے تھے وہ پیج پھٹ گیا اور عمران خان نے انکار کر دیا, جس کا ذکر خان صاحب اپنے متعدد انٹرویوز میں کر چکے ہیں کہ میرے اوپر الزام یہ تھا کہ میں کسی کو آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں. لیکن عمران خان متعدد دفعہ اپنی سٹیٹمنٹس میں یہ پوزیشن اپنی کلیئر کر چکے کہ میرے اوپر یہ الزام بار بار لگایا جا رہا تھا کہ میں اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتا ہوں. پھر 2018 میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار تھے, ہم نے اپنی 3 حکومتیں گنوائی اور آج بھی ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن قوم کو یہ ضرور بتایا جائے کہ 2022 کے بعد جب عمران خان کی حکومت کو گرا دیا جاتا ہے تو کس کو آباد کیا گیا اور پی ڈی ایم کا ٹولہ کس کو پیارا ہو گیا. یہ اعتراف ہے رانا ثناء اللہ کا آج کے اس انٹرویو میں. ویورز, اپوزیشن اتحاد میں ایک انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہے. اس حوالے سے بھی ایک خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں. کامران مرتضیٰ صاحب نے اس کا جواب دے دیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تحفظات پاکستان تحریک انصاف کا جواب آ چکا ہے. ایک میٹنگ ہوئی جو میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئی, بہت ساری میٹنگز یہ خاموشی سے کرتے ہیں تاکہ اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹا جائے. اور اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 20 اپریل کو جے یو آئی فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے اس کا جنرل کونسل اجلاس ہوگا اور اس میں آئندہ کا لائے عمل طے کیا جائے گا کہ ہم نے گرینڈ الائنس میں جانا ہے یا نہیں جانا. اور پھر ایک فیصلہ اب یہ بھی کیا گیا ہے کہ جتنی بھی گفتگو ہوگی اسے تحریری طور پر میڈیا کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ کل کو ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی نہ ہو. اور صاحب کو ایک خبر بلوچستان سے بھی دیں. اختر مینگل صاحب نے ایک وارننگ جاری کی ہے آصف علی زرداری اور نواز شریف کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی نہیں بھولوں گا جب مریم نواز اور فریال تالپور کو سریعام رسوا کیا, تب ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے چونکہ ہمارے لیے عزت سب سے پہلے ہے اور عورتوں پر حملہ ہماری آخری حد ہے. ہم نے ہمیشہ عورت کو عزت پر سیاست سے بالا تر ہو کر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا, لیکن آج میری بیٹیاں سڑکوں پر دوپٹے کے بغیر گھسیٹی جا رہی ہیں اور آپ نہ کہ خاموش بنے بیٹھے ہیں بلکہ اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا, یہ ایک بلوچ کا وعدہ ہے. اور اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ ایک ریلی نکال رہے ہیں اور کوئٹہ تک یہ ریلی نکالی جائے گی جسے اختر مینگل صاحب لیڈ کریں گے. اور مقصد یہ ہے کہ جب تک جتنے بھی لوگ پچھلے 48 گھنٹوں میں گرفتار کیے گئے انہیں رہا نہیں کیا جاتا, یہ لوگ احتجاج جو ہیں وہ جاری رکھیں گے. بلوچستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں اور یہ رانا صاحب نے جو بات کہی نا کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور فیصلے سیاسی جماعتوں نے کرنے ہیں, تو کہیں نہ کہیں یہ سیلف ریلائزیشن پاکستان میں ان تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ہے کہ بلوچستان کے حالات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک فیصلے وہاں کی عوام اور وہاں کے نمائندے نہیں کرتے. اب کوئی کسی کا اردلی ہے, کوئی کسی کا بیربل ہے, کوئی کسی کے لیے کام کر رہا ہے, یہ الگ معاملہ ہے. اور رانا صاحب کی اس بات کا میرا خیال ہے کہ پاکستان کا بچہ اب قائل ہو چکا کہ شہباز ایڈمنسٹریشن میں لوگ اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا انہیں کہا جاتا ہے. آپ کی ذمہ داریاں ایز اے منسٹر کیا ہیں, آپ کے علاقے کو کس قسم کے فیصلوں کی ضرورت ہے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ آپ کا مسئلہ کچھ لوگوں کے آگے سر جھکانا ہے. اس ملک میں بے روزگاری کی شرح کے حوالے سے بھی کچھ اعداد و شمار میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور اس وقت یہ جو حالات ہیں دن بدن خراب ہو رہے ہیں اور پاکستان میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے. حکومت کہتی ہے نا کہ دیکھیں اتنی نوکریاں اور یہ سب کچھ ہم نے بنا دیا, آج تو پاکستان میں لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کچھ دن انتظار کر لیں پھر وہ فگرز بھی آئیں گی. اب تو خیر گاڑی غلط پارک کرنے پر بھی پیکا قوانین جو ہیں وہ آپ کے اوپر لگائے جا رہے ہیں اور یہ تمام حقائق قوم کے سامنے ایک ایک کر کے آئیں گے. کچھ چیزیں یہ ہم نے اکٹھی کی ہیں, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اس وقت ایکچول فگرز کیا ہیں بے روزگاری کی. صوبہ خیبر پختونخوا سے یہ فگرز آئی ہیں جہاں محکمہ تعلیم کی 16,454 اسامیوں کے لیے 8,66,000 امیدواروں نے درخواستیں جمع کروائی ہیں. محکمہ تعلیم کی اسامیوں کے لیے 3,95,000 خواتین اور 4,70,000 مردوں نے درخواستیں جمع کروائی. جسٹ امیجن کریں کہ پرپورشن کیا ہے, سیٹس کتنی ہے
اور اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں۔ درخواستیں دینے والوں میں 406 پی ایچ ڈی ہیں جی، اور اس کے ساتھ ساتھ 7161 معذور اور 4 خواجہ سرا بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ بہت سارے بڑے نمبرز ہیں جی۔ جبکہ دوسری طرف علی پرویز ملک صاحب وفاقی وزیر پیٹرولیم کیا کہتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں نیشنل گرڈ پر بجلی کی 25% کھپت کم ہوئی، چونکہ معاشی بدحالی کی وجہ سے فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں۔ تو یہ پاکستان میں وزراء اس حکومت کا پول خود ہی کھول رہے ہیں۔ اب یہ وزراء کی مصروفیات کہاں پر، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ڈپٹی اسپیکر ہیں جی قومی اسمبلی سید غلام مصطفیٰ شاہ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری صاحب کو جی خط لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے گلہ کیا کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاقی وزراء کی رویے کی شکایت کرتے ہوئے کہ وفاقی وزراء اور پارلیمانی سیکرٹریز کا ایوان سے غائب رہنا پارلیمانی روایات کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ قومی وسائل کے استعمال کے باوجود وزراء کی عدم دلچسپی سے ایوان کی کارروائی کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ اب پاکستان میں ریسنٹلی جی ان کی تنخواہیں 2-4 روز پہلے ہی آپ نے بڑھائی تھی، 188% اس پہ اضافہ کیا گیا۔ اب کوئی شخص اگر دفتر روز نہیں جائے گا تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، وہاں کی ایڈمنسٹریشن اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ جو عوامی نمائندے ہیں وہ پارلیمان میں نہیں جا رہے، جن کا مقصد پاکستان میں اپنے اپنے حلقے ان لوگوں کو جہاں سے منتخب کیا گیا، خیر انہوں نے تو منتخب نہیں کیا، جنہوں نے منتخب کیا یہ ان کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے اوپر کسی قسم کا ریپریمانڈ آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ آبویسلی یہ صرف مخصوص حلقوں کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے بولنا ہے یہ بولتے ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ پارلیمان میں پہنچنا ہے تو یہ پہنچتے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ قانون سازی کرنی ہے۔ تو ویورز اس وقت ملک کا بیڑا غرق کرنے میں پاکستان کی یہ حکومت، ان کے وزراء اور ان کو پیار کرنے والوں کا ہاتھ ہے۔ اور حالات آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بچے نوکریوں کے لیے پریشان ہیں، یعنی کچھ ہزار نوکریاں جس کے لیے لاکھوں کی تعداد میں اپلیکیشنز آ رہی ہیں، اور پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ جناب ہم نے بے روزگاری ملک سے ختم کرنی ہے، اور بے روزگاری کے اوپر ہم قابو پا چکے ہیں، حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، اور حکومت آپ کو یہ جھوٹ بولتی ہوئی نظر آئے گی۔ بیانیہ ہو، جھوٹ بولنا ہے، عمران خان کے خلاف کیسز ہوں، صرف جھوٹ بولنا ہے، بیانیہ بناؤ، اور یہ آپ کو صرف ایک لیول پر نہیں بلکہ ہر لیول پر جھوٹ بولتی ہوئی جو شہباز ایڈمنسٹریشن ہے وہ نظر آئے گی۔ نواز شریف کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ فیصل چودھری صاحب نے کیونکہ خان صاحب کی ملاقاتوں کے اوپر جو پچھلے کچھ عرصے سے پابندی تھی، اجازت مل گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور ایک شیڈیول طے کر دیا گیا ہے کہ عمران خان سے کیسے ملا جائے گا، کب کب کون مل سکتا ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ دیکھنے میں آئی کہ عمران خان کے حوالے سے گفتگو آپ اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے۔ فیصل چودھری صاحب نے جس کے اوپر بڑا سخت ری ایکشن دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم آئین پاکستان اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ کوئی عدالت عمران خان، ان کے خاندان یا دیگر افراد کے حق تقریر پر بین نہیں کر سکتی۔ اگر اس حکم میں عدالت نے عمران خان صاحب کے جیل ملاقاتوں کے دوران ہونے والی گفتگو کو عوام تک پہنچانے پہ کوئی قدم لگائی تو اس فیصلے کو میں خود چیلنج کروں گا۔ تو سر یہ چیلنج ہونا چاہیے۔ آئین پاکستان میں یا قانون کی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب آپ کسی ملزم سے مل کر آئیں، کسی مجرم سے مل کر آئیں، اس کے خاندان کے لوگ کسی سے مل کر آئیں تو وہ بات آ کر آپ باہر نہیں کریں گے۔ یہ کون سا کوئی نیشنل سیکیورٹی ہے یا ان کیمرہ سیشن ہے، اڈیالہ جیل میں چل رہا ہے کہ آپ باہر آ کر بات نہیں کر سکتے؟ جس گفتگو کو پاکستان کے میڈیا پر نہیں آنا چاہیے تھا، جو ان کیمرہ سیشن تھا، اس کے پیسز چاہے وہ فضل الرحمان کے ہوں، باقی لوگوں کے ہوں، وہ آپ کو نا ٹوٹے اس وقت آپ کو سوشل میڈیا پر ملیں گے۔ اور وہ عمران خان جو پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتا ہے، عدالتی فیصلوں کے ذریعے اس کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ یہ جو حالات پاکستان میں اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ صرف یہاں نہیں ہیں، آپ بھارت میں بھی اسی قسم کی گورنمنٹ دیکھیں گے۔ بنگلہ دیش میں اپوزیشن جماعت کو کیسے کچلا گیا، وہ دیکھ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور اب ترکی میں بھی اسی قسم کی سچویشن ہے، اور 1100 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ استنبول کے اندر جی سب مظاہرے ہو رہے ہیں کیونکہ استنبول کے جو میئر تھے اکرم امامولو، اس کو گرفتار کیا گیا، اور یہ اپوزیشن جماعت سے ان کا تعلق ہے، اور یہ طیب اردگان کے مقابلے میں 2028 کا جو الیکشن ہے اس میں صدارتی امیدوار ہیں۔ اب خبر کے مطابق ویورز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ یہ رویے وہاں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور شاید یہ اب آرڈر آف دا ڈے ہے کہ آپ اپوزیشن کو برداشت نہیں کرتے، اور جب آپ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں نا تو آپ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ اقتدار بڑھتا جائے اور یہ اقتدار ختم نہ ہوئے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے جی کہ صدارتی امیدوار رجب طیب اردگان کے مخالف اکرم امامولو کو ان کی جماعت CHP نے 2028 کے الیکشن کے لیے صدارتی امیدوار نامزد کیا ہے، لیکن اگر ان کے خلاف جو الزامات لگائے گئے، دہشت گردی کے الزامات ہیں، کرپشن کے الزامات ہیں، سارے الزامات وہ لگے ہیں جو عمران خان کے اوپر ہیں۔
اگر کوئی ایک بھی ثابت ہو جاتا ہے تو وہ پھر انتخابی صدارتی جو دوڑ ہے اس سے یہ باہر ہو جائیں گے. اور اگر ترکی کی سپریم کورٹ میں بھی قاضی فیض عیسیٰ صاحب جیسا کوئی فیصلہ وہاں سے آ جاتا ہے، چونکہ قاضی صاحب نے عمران خان کو آؤٹ کیا، تو یقیناً یہ بھی آپ کو اس دوڑ سے باہر نظر آئیں گے. میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ امریکہ میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بھی بڑی خطرناک ہیں، اور وہاں پر بھی اوبویسلی ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو انہوں نے آ کر بتایا، اپنی آمد کا اعلان کیا اپنے فیصلوں کے ذریعے. ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، جو فیصلے بائیڈن سرکار کر کے گئی ان فیصلوں کو ریورس کیا جا رہا ہے. اب وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ الگ بات ہے، لیکن فیصلے ریورس ہو رہے ہیں، اور آپ کو شخصیات کی قومی فیصلوں کے اوپر اب چھاپ نظر آئے گی. یہ پوری دنیا میں طرز حکومت اسی طرح کا ہے. آپ بھارت میں دیکھ لیں، نریندر مودی برانڈ نظر آتا ہے، اور بنگلہ دیش کے اندر آپ نے جو برانڈ دیکھا اسے عوام نے انقلاب کے ذریعے کچلا. اسی طرح طیب اردگان ترکی کی ایگزامپل ہے. اسرائیل کے اندر ایک شخص جو ہے وہ اپنے فیصلوں کو ان کو انڈورس کروانے کے لیے وہ بھی وہاں پر اسی قسم کی تگ و دو کرتا رہتا ہے تاکہ اس کا اقتدار بھی کسی طرح کنٹینیو کرے، اور اس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے فلسطین کی جنگ شروع کی. تو دنیا میں آپ کو اسی قسم کی جو آئیڈوسنکریٹک ویریبلز ہیں، جو شخصیات ہیں، وہ فیصلے لیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب امریکہ میں کیا ہوا ہے، لاکھوں تارکین وطن کو ایک دھچکا ہے جی، اور بتایا جاتا ہے کہ امریکی حکومت نے 5 لاکھ سے زائد تارکین وطن کو قانونی حیثیت ختم کرنے کا اعلان کر دیا. اور یہ آخری دور میں ہوا تھا بائیڈن کے، جب وہ صدر تھے، اور انہوں نے امیگریشن پروگرام کے ذریعے جو لوگ امریکہ آئے. اب اس خبر کے مطابق 24 اپریل تک ملک چھوڑنے کی مہلت دی گئی ہے جی، اور اگر کوئی ملک نہیں چھوڑے گا تو پھر اس کو ملک بدر کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے اس خبر میں کہ جب اسے وفاقی رجسٹر میں شائع کیا جائے گا، یعنی آج، تو 30 دن کے اندر ان افراد کو قانونی حیثیت ختم ہو جائے گی. اگر متاثرہ افراد نے کوئی متبادل امیگریشن حاصل نہ کی تو انہیں 24 اپریل تک امریکہ کو چھوڑنا ہوگا. تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس سے پہلے کبھی بھی اتنی بڑی جبری بے دخلی جو ہے، یعنی جبری ملک بدری، اس سے پہلے ہم نے نہیں سنی امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے. اور بہت ساری مشکلات اب لوگوں کو وہاں پر اس کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر میں آپ کو بھارت کے حوالے سے بھی خبر دے دوں، اور خبر یہ ہے کہ قطر میں بھارتی جاسوس جی گرفتار ہو گیا، اور رپورٹس کے مطابق قطری حکومت نے قطر میں مقیم بھارتی آئی ٹی انجینئر امت گپتا کو ڈیٹا چوری اور جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا ہے. رپورٹ کے مطابق گپتا کو قطر کی ریاستی سیکیورٹی نے 3 ماہ پہلے حراست میں لیا. بھارتی آئی ٹی انجینئر پر ڈیٹا چوری اور دوسری ریاستوں کے لیے جاسوسی کرنے کے سنگین الزامات ہیں. اس سے پہلے بھی جی یہ واقعہ ہو چکا ہے، اور گپتا صاحب کے والدین پہنچے وہاں پر، لیکن انہیں ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. اور یہ جو ملنے نہیں دیا جا رہا نا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے. اس سے پہلے بھی یہ واقعہ قطر میں جی پیش آ چکا ہے، اور قطر میں بھارتی جاسوسوں کی حراست کا ایک اور واقعہ 2022 میں پیش آیا، جب قطر کی سیکیورٹی نے 8 بھارتی بحریہ کے اہلکاروں کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا. الزام ثابت ہوتا ہے اور انہیں سزائے موت دے دی جاتی ہے. پھر 2024 میں فروری جو ایگزیکٹو آرڈر امیر قطر کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے اور ان کو رہا کر دیا گیا. تو یہ پہلا موقع نہیں ہے. پاکستان کے اندر کلبھوشن یادو، ان کی دہشت گرد جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. بھارت جو مرضی کہے، لیکن اس کی کنفیشن سٹیٹمنٹس ہمارے پاس ہیں، اور وہ پاکستان میں کس طرح سے آپریٹ کرتا رہا. اس نے خود بتایا کہ وہ کہاں بلوچستان میں کس کے ساتھ رابطے میں تھا، اور کس طرح اسے انٹرسیپٹ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے کیا. اب یہ جو بھارت پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرتا رہا ہے نا جی، ایک تو جاسوسوں کے ذریعے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ سپانسر دہشت گردی ہے، پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو تباہ کیا گیا. اب ایک اور بھی کام ہو، اور میں اس کے اوپر اکثر بات کرتا رہتا ہوں. بھارت کی بہت ساری فلموں کے اندر پاکستان کی نفرت کو بڑا پرسونیفائی کر کے بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے. پاکستان سر اس معاملے میں بالکل نہ پیدل ہے. ہم تو خیر بہت سارے معاملوں میں توجہ نہیں دیتے، لیکن جہاں تک یہ جو انڈسٹری ہے نا، فلم انڈسٹری، جس کے ذریعے آپ دنیا کا پبلک اوپینین ڈیولپ کرتے ہیں، ہماری ریاست کیسی ہے، یہاں پر ڈیموکریسی کیسی ہے، یہاں کے لوگ کیسے ہیں، یہاں پر آپ امن کی بات کر سکتے ہیں، آپ امن کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، آپ کو بھارت اس پورے سینیریو میں پروپیگنڈا کرتا ہوا نظر آئے گا. پاکستان نے اس محاذ کے اوپر کچھ نہیں کیا. ہم صرف اپنے لوگوں کو پکڑنے میں لگے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر جو بھارت کی طرف سے بیانیہ بنایا گیا اس کو آپ کسی حد تک کاؤنٹر کرتے ہیں، لیکن آپ کو اس طرف بھی آنا چاہیے تھا. بھارت میں جی بہت ساری ایسی فلمیں بن رہی ہیں جنہوں نے جو ہماری اس خطے کی ہسٹری ہے اور جو واقعات پاکستان کے ساتھ اور بھارت کے معاملات ہیں
انہیں ایک نئے رنگ میں پیش کیا اور جھوٹ وہ بول رہے ہیں، ایک زہر آلودہ قسم کا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری ایسی فلمیں بنی، مثال کے طور پر کشمیر کے حوالے سے ایک سین ہے جی ایک فلم کا، میں وہ نام نہیں لوں گا، لیکن آپ بھارت کی بہت ساری ایسی فلمیں دیکھ سکتے ہیں۔ کشمیر کا وہ سین ہے جس میں نوجوان، جب ایک دہشت گرد کو پولیس پکڑنے آتی ہے تو نوجوان سامنے کھڑے ہیں، ایک بہت بڑا مجمع ہے، اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ وہ کشمیر نہیں ہے بلکہ اب کشمیر بدل چکا ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا ذہن سازی کا وہاں پہ ہو رہا ہے، اور اب ایک نیا پروپیگنڈا یہ، اور ایک نئی فلم آئی ہے جی انڈین ڈپلومیٹ، اور اس میں پاکستان کے حوالے سے کچھ پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ بھارت میں جی حال ہی میں ایک فلم ریلیز کی گئی جس میں کے پی کے ضلع بنیر میں رہنے والی خواتین کو منفی کردار کے طور پر دکھایا گیا۔ اس میں دکھایا گیا کہ وہاں خواتین پر ظلم ہوتا ہے جس سے وہ جسم فروشی پر مجبور ہوتی ہیں۔ تو یہ بھارت جی ہمارے ملک کے ساتھ کر رہا ہے، اور ہم اپنے ہی لوگوں کو اٹھانے میں، ان کی آواز کو دبانے میں لگے ہوئے۔ جسٹ امیجن کریں گی تمام آوازیں سوشل میڈیا پر، اگر آپ اسے اپنی طاقت بنا لیں، پاکستان کے اندر جمہوریت اور پاکستان میں جو جس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اسے دیا جائے، آپ اپنی آئینی حد کے اندر رہ کر پاکستان کی خدمت کریں، تو جسٹ امیجن کریں جن آوازوں کو آپ نے دبا دیا، یہ ایسے لوگوں کے خلاف کتنا بڑا ہتھیار بن سکتے ہیں۔ اور وہ تمام پلیٹ فارمز جہاں پر ہم پاکستان کے حالات کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اگر یہ ساری کوشش اور ساری جو توانائیاں ہیں اسے ہم ملک دشمن قوتوں کے خلاف استعمال کریں تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، لیکن کچھ لوگ صرف اپنی کرسی کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا ویورز، اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔